अस्सलाम वालेकुम। आज हम लेकर आए हैं उर्दू अफसाना ये जुर्म सदा मेरे हिसाबों में रहेगा, जो कि मुसन्निफ़ा बिनते मरियम ने लिखा है। टेस्ट को मुकम्मल देखें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आप आगे इसी तरह के मज़ेदार नॉवेल्स और अफसाने पढ़ सकें। शुक्रिया। सूबा सरहद ज़िला एबटाबाद के हसीन गांव काकोल के आसमान पर आज काले बादल छाए हुए थे। हर सू सुकून ही सुकून छाया हुआ था। पानी से लदे बादल किसी भी पल बरसने को तैयार थे। वक्फे वक्फे से बिजली चमकती और कुछ ही सातों में उसकी कड़क समातों से टकराती। पल भर में बादलों की गरज किसी खिड़की के पार तकते नफ्स को अचानक से खौफजदा कर देती, तो कोई खुशी से उछल पड़ता। काकूल हाउसिंग सोसाइटी में मौजूद खूबसूरत सिंगल स्टोरी घरों और डबल स्टोरी बंगलों में कहीं कहीं से चाय और समोसों पकौड़ों के तलने की खुशबुएं आ रही थीं, और चंद घरों के अफराद लॉन में शेड तले कुर्सियां लगाए टेबल पर कॉफ़ी और पेटीज रखे ठंडी हवाओं से लुत्फानंदोज हो रहे थे। अगर तुम ऊपर से देखो तो तुम्हें छोटे छोटे रंग बरंगे ब्लॉक्स बने नजर आएंगे, जो अपने हुस्न से तुम्हारी तवज्जो अपनी जानिब मबजूल कराने में कामयाब हो जाएंगे। इन ब्लॉक्स के दरमियान काले तारकोल की साफ सुथरी सड़कें इस मंजर को मजीद चार चांद लगाती दिखेंगी। दूर तुम पाकिस्तान मिलिट्री अकादमी यानी PMA के वसीओ अरीज रकबे का नज़ारा भी कर सकते हो, जहां हरियाली ही हरियाली है। मगर इस वक्त तुम इन रंगीन डब्बों को करीब से देखो। ये एक छोटा सा 1 यूनिट डबल स्टोरी बंगला है। तुम इसके सुरमई रोगन वाले तराशीदा नक्शो नगार के हामिल दाखिली दरवाजे से कदम अंदर रखो तो तुम्हें सीध में एक गाड़ी खड़े होने के जितना खुला सहन दिखाई देगा, जबकि चौथे के हाथ में तुम्हें आलू के चिप्स से भरा थाल और लाल शरबत जिसमें ढेर सारा लीमू का रस मिला हुआ नजर आएगा। ओए छुटकू, क्या सोच रहे हो? ज़ारा ने अपने छोटे भाई सलमान के बालों को बिखेरते हुए उसे मुखातिब किया, जो एक के बाद एक चिप्स धीरे धीरे मुंह में रखता अपने हाथ में मौजूद किताब के सफ़ात पलटते पलटते अचानक पढ़ने के बजाय काफ़ी देर से कुछ सोचता दिखाई दे रहा था। सलमान 10 साल का था। उसके फूले फूले सुर्खी माइल गाल देखकर छोटे से बच्चे का एहसास होता, जिन्हें देखकर फौरन खींचने का दिल करता। उसकी गहरी स्याह आंखों से जहानत टपकती थी और सभी पेशानी से रोशनी। आपी, मैं पाकिस्तान के बारे में सोच रहा था, उसने अपने अज़ली पुरसोच अंदाज में जवाब दिया। कॉफ़ी का घूंट भरते उसके वालिद साहब और वालिदा के लबों पर सिमटी सिमटी सी मुस्कुराहट और आंखों में सताइश उभरी। उन दोनों ने एक दूसरे को देखा और फिर हमातन गोश हुए। वो दोनों अपनी तीनों औलादों पर फ़ख्र करते थे, और ये सबसे छोटा तो सबका लाडला था, जिसकी मामला फ़हमी और समझदारी ने उसे घर वालों, रिश्तेदारों से लेकर असातिज़ा तक सबकी आंखों का तारा बनाया हुआ था। तो फिर अपनी सोच से हमें भी कुछ फ़ायदा पहुंचा दो। ज़ारा ने भी मुस्कुराते हुए हवा से उड़ते अपने स्याह बाल कान के पीछे उड़सते हुए उससे अपनी ख्वाहिश का इजहार किया। ज़ारा ग्रेजुएशन मुकम्मल कर चुकी थी, वो भी एक काबिल फ़ख्र घर का फ़र्द थी। बचपन से सुघड़, घर के तमाम कामों में हाथ बटाने वाली। उसका कद मामूली ही था, बल्कि छोटा था। 5 फीट की ये लड़की घर के हर कोने खुदरे में घुस जाती थी, अपनी वालिदा के काम बांटती। उसको बेकिंग का बेहद शौक था, और अभी भी सब उसी के हाथ के बने हुए गर्मा गर्म पैटीज हड़प कर चुके थे। सलमान उसकी जान का टुकड़ा था, जिसकी हर फरमाइश वो आंख बंद करके पूरी करती थी। वो मैं बाद में बताऊंगा, पहले आप ये बताओ भैया इस दफ़ा आ रहे हैं क्या? उसने सवाल के बदले सवाल किया था। तमाम अफराद के चेहरों पर मौजूद सिमटी मुस्कुराहटें मादूम होने के बजाय मजीद गहरी हो गई थीं। वो ज्यादा दूर तो नहीं है, यहीं PMA में तो मौजूद है मान। अब वो वतन का बेटा बन के ही वापस लौटेगा, उसके वालिद साहब ने जवाब दिया। जी अब्बा। अच्छा सुनो आपी, मैं सोच रहा था हमारे बुजुर्गों ने कितनी मुश्किलों से ये आज़ाद मुल्क हासिल किया था ना, तो फिर आज 76 साल बाद इसका इतना बुरा हाल कैसे हुआ? उसने पहले वालिद साहब से कहा, फिर ज़ारा की तरफ मुतवज्जे होते हुए सवाल दाग डाला। ये सवाल बहुत अहम है, हम इस पर डिस्कशन कर लेते हैं। क्यों, ठीक है ना अम्मी? ज़ारा ने अपने मशवरे की तायीद चाही। उसके साथ ही बादल जोर से गरजे और छमाछम बरसात शुरू हो गई। अम्मी ने मुस्कुराकर इस बात में सर हिलाया। वो लोग चूंकि शेड तले बैठे थी, लिहाजा अंदर जाने के बजाय वहीं बैठे रहे। अब तक सबके मग्स खाली होकर टेबल पर धरे हुए थे। प्लेट में पेटीज का आखिरी पीस पड़ा था। अलबत्ता शरबत के ग्लास में 2 घूंट बाकी थे, जो चुस्कियां ले लेकर सलमान ने आधे घंटे में ख़त्म करने थे। चिप्स की प्लेट नहीं, बल्कि थाल में अभी भी काफ़ी चिप्स मौजूद थे, अगरचे उनकी गर्माहट दर्जा बदर्जा घटती जा रही थी।
ابا اور امی دونوں فی الوقت چپ بیٹھے اپنے 2 ہونہار بچوں کی گفتگو ملاحظہ فرما رہے تھے۔ تم بتاؤ، تمہیں کیا لگتا ہے مان، پاکستان کی یہ حالت کیوں ہے؟ زارا نے پہلے اسے بولنے کا موقع فراہم کیا۔ اسفندیار، بھائی موسم بڑا پیارا ہو رہا ہے، آؤ کیفے سے سموسے کھانے چلیں، اب تو ہم جا بھی سکتے ہیں۔ اسفندیار اور اریز دونوں روم میٹس تھے۔ اریز نے سنگل بیڈ پر اپنے بوٹس اتارتے ہوئے اسفند سے، جو بوٹ اتارے بغیر پاؤں نیچے لٹکائے آدھا بستر پر جبکہ آدھا لٹکا ہوا تھا، سے سوال کیا۔ وہ دونوں ابھی باکسنگ کر کے آئے تھے، دونوں نے آدھے بازوؤں والی آستین کی شرٹس پہن رکھی تھیں، ماتھے سے اب بھی پسینہ ٹپک رہا تھا جبکہ ہوا چل رہی تھی۔ باکسنگ سے پہلے آج ان کا ایسڈ ٹیسٹ بھی تھا۔ اس میں کیڈٹ اپنے کندھوں پر نوشتہ لاتے ہوئے پہاڑ کو عبور کرتے ہوئے شروع کرتے ہیں۔ اس کے بعد کیڈٹ 14.5 کلومیٹر مکمل گیئر میں رکاوٹی راستے پر دوڑتا ہے۔ کورس مکمل کرنے والوں کو 5 راؤنڈ دیے جاتے ہیں جن کے ذریعے 22 میٹر کے فاصلے پر ہدف کو نشانہ بنایا جاتا ہے۔ یہ سب کر کے وہ تھکے مارے واپس آئے تھے جب اریز نے سوال اٹھایا، چل بھائی چلے۔ اسفندیار جتنا مرضی تھکا ہوا ہو، کھانے کے معاملے میں کبھی نہ کر دے یہ ناممکن تھا۔ مزید برآں اگر موسم اتنا خوشگوار ہو تو اس کے نزدیک کوئی پاگل ہی ہوگا جو نہ جانے کے بہانے بنائے۔ اریز اس کے جواب پر بے ساختہ ہنسا تھا۔ آجا اٹھ۔ چند لمحوں بعد کپڑے بدلے کیڈٹس اپنے ازلی حلیے میں کیفے میں موجود تھے۔ 2 کپ چائے اور سموسے لے کر وہ کرسی کھینچ کے چھوٹی سی میز کے گرد آدھم کے کیفے میں داخل ہوتے ہی سامنے بڑا سا فریم لگا ہوا تھا جس پر ان کا موٹو کندہ تھا، مین ایٹ دیئر بیسٹ۔ اریز، اس فن نے سموسے کا ایک ٹکڑا نگل کر چائے کا گھونٹ بھرتے ہوئے اسے مخاطب کیا۔ ہاں؟ اس نے استفہامیہ نظروں سے سموسے کا لقمہ چباتے ہوئے اس فن کو دیکھا۔ ہم یہاں کب آئے پتہ بھی نہیں چلا، اور اب کچھ ہی عرصے میں اپنی اپنی بٹالینز میں چلے جائیں گے۔ اس اکیڈمی کا ہر وہ راستہ، ہر وہ پھول پتا مجھے یاد رکھے گا جس سے میرا گزر ہوا۔ بھائی پہلے مجھے یہ بتا تو جذباتی کیوں ہو رہا ہے؟ ابھی وقت پڑا ہے یہاں سے جانے میں۔ اور جہاں تک بات ہے تجھے یاد رکھنے کی، تو وہ درخت بیچارہ تمہیں کیسے بھول سکتا ہے جس کے کان پھاڑے تھے تم نے؟ اریز جان بوجھ کر ماحول کو ہلکا کرنے کے لیے اس کی توجہ یادگار واقعے کی طرف مبذول کروا چکا تھا۔ کون سا درخت اور درخت کے کیسے کان؟ اس فن جان بوجھ کر انجان بنتے ہوئے تاثرات کو سپاٹ رکھتے ہوئے بول رہا تھا۔ بس زیادہ مت بنو، وہی والا درخت جس پر پہلے دن ہی سینئرز نے تمہیں چڑھوا دیا تھا، اور اللہ توبہ کیسے حلق پھاڑ پھاڑ کر لاچار مظلوم معصوم درخت کے کان پھاڑے تھے تم نے؟ کیا کہلوا رہے تھے وہ تم سے؟ اریز نے شرارتی نظروں سے ابرو اچکاتے ہوئے اس فن سے سوال کیا اور پھر خود ہی جواب دیتے ہوئے بات کا تسلسل برقرار رکھا۔ آ گیا ہے کیوں کاکول میرے جیسا بلڈی فول۔ اس کا کہکہا گونجا تھا، مگر وہ اتنا پست ضرور تھا کہ صرف اس فن کو سنائی دیتا۔ پی ایم اے کی رولز کی خلاف ورزی اتنے پرانے کیڈٹ کو قطعاً زیب نہیں دیتی تھی۔ ہاں، اور جناب آپ بھی اپنی پہلی ضلالت میرے ہاتھوں یاد رکھیں۔ ہاں یاد ہے، جب تم نے یہاں میرے جیسا کی جگہ تیرے جیسا لگایا تھا جب میں گزر رہا تھا، مگر تمہاری والی تو بھائی ہیوی۔ اس نے اس فن کا جملہ کاٹ کر ایک بار پھر اس کا ریکارڈ لگایا تھا۔ اچھا خیر، اچھی بات ہے، وہ درخت تو کم از کم مجھے یاد رکھے گا۔ تم فکر نہ کرو، تمہیں صرف پی ایم اے نہیں، وطن کا ذرہ ذرہ بچہ یاد رکھے گا۔ اریز نے اس کو 2 انگلیاں دکھاتے ہوئے تسلی بخشی تھی۔ ہے جرم اگر وطن کی مٹی سے محبت، یہ جرم سدا میرے حسابوں میں رہے گا۔ میرے نزدیک، سلمان نے سوچنے کے انداز میں ٹھوڑی کو انگلی اور انگوٹھے سے پکڑا، پھر گویا ہوا۔ شاید اس لیے کہ ہم نے اس ملک کو کچھ نہیں دیا، یہ اس کا جواب تھا۔ بالکل ٹھیک بات کہی تم نے مان، ہم نے اس ملک کو واقعی کچھ نہیں دیا، نہ اچھے حکمران، نہ ہی اچھے عوام۔ لیکن آپی، لوگ یہ کیوں کہتے ہیں کہ اس ملک نے کیا دیا ہم کو؟ جو لوگ قربانیاں دے کر کچھ حاصل کرتے ہیں، وہ اپنی حاصل کردہ چیز کو یوں بے مول تو نہیں کر سکتے۔ اس چھوٹے بچے کی آواز میں درد گھلایا تھا۔ سلمان، تم نے بالکل درست کہا، ملک صرف ایک خطہ زمین ہے۔ اس کا کام ہمیں اچھی، زرخیز، وسعت والی جگہ، خوبصورت موسم، معدنیات، ہر طرح کا اناج، تحفظ فراہم کرنا تھا، اور یہ کام تو اس بے جان خطہ زمین نے بخوبی ادا کیا ہے۔ اس شہیدوں کے لہو سے سینچے ہوئے خطے کو امن اور خوشحالی کا گہوارہ بنانا ہمارا کام تھا۔ لوگ یہ بات بھول جاتے ہیں، اس لیے ایسا کہتے ہیں۔ جو وہ ملک سے مانگنا چاہ رہے ہیں، وہ دراصل خود انہوں نے ملک کو دینا تھا۔
زارا نے بولتے بولتے ایک نظر امی ابا کو دیکھا، پھر چپس کا ایک ٹکڑا اٹھاتے ہوئے سوچ میں گم مان کے منہ میں ڈالا، جس کے لیے اس نے معصومیت سے لب وا کر دیے۔ آپی، یہی تو میں بھی اپنے دوستوں سے کہتا ہوں، ہم صرف حکمرانوں کو کرپٹ، مجرم اور نہ جانے کیا کیا کہہ کر سارا ملبہ ان پر گرا کر اپنا دامن صاف کر لیتے ہیں، جبکہ ایک اچھا انسان اور ایک مومن سب سے پہلے اپنے گریبان میں جھانکتا ہے۔ وہ سانس لینے کو رکا تو اسے بولتا دیکھنے والوں کی آنکھیں اسے جانتے ہوئے بھی حیرت سے پھیلیں اور لبوں پر مسکان مزید گہری ہوئی۔ کتابوں کی لت اسے اتنا معاملہ فہم اور ایسے مدبرانہ الفاظ بھی سکھا گئی تھی۔ وہ سب کتنے خوش تھے۔ وہ شربت کے گلاس سے ایک چسکی لے کر دوبارہ بولنا شروع ہوا۔ بارش کی رفتار تھوڑی مدھم پڑی تھی اور ہوا کا ایک تیز جھونکا ان کی طرف سے گزرا۔ آپی، کوئی بھی چیز ہو، پڑھائی لکھائی سے متعلق ہو یا کوئی بھی نیا کام شروع کرنے کا پروسیس ہو، سب سے پہلے کس چیز پر توجہ دی جاتی ہے؟ بنیاد، بیسکس، اور اگر بنیاد پہ ہی قائم نہ رہا جائے تو فنا ہی مقدر ہوتی ہے مان۔ زارا نے جواب کے ساتھ کچھ مزید الفاظ کا اضافہ کیا۔ تو آپی، یہی غلطی ہوئی نا، ہم عوام ملک کی بنیاد ہیں، عوام کا ایک ایک فرد معاشرے کی بنیاد ہے۔ تو جب ہم ہی نہیں سدھرنا چاہیں گے تو ہمیں کسی دوسرے سے اچھائی کی توقع رکھتے ہوئے بھی سوچنا چاہیے نا۔ یہ تو اللہ تعالیٰ نے خود قرآن میں کہا ہے نا کہ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، بے شک اللہ کسی قوم کی حالت نہیں بدلتا جب تک وہ خود اپنی حالت کو نہ بدلے۔ دوسروں پر الزام لگا دینا بے شک وہ سچ ہی ہو، کون سا کوئی ڈیرنگ کام ہے، یہ تو بزدل کرتے ہیں۔ دنیا کا سب سے مشکل کام اپنے گریبان میں جھانکنا ہے، کیونکہ جب انسان اپنے ہی آئینے میں اپنا مسخ شدہ چہرہ دیکھتا ہے تو خود سے بھی نظریں نہیں ملا پاتا۔ وہ سب واقعی اس کی باتوں پر ششدر تھے۔ یہ تو 100% درست بات کہی تم نے مان، میں اس میں اضافہ کرنا چاہوں گی، انسان کو جب دوسروں میں غلطی نظر آتی ہے نا تو تب بھی اسے خود کو جانچنا چاہیے، کیونکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق ایک مومن دوسرے مومن کا آئینہ ہے۔ اسی لیے انسان کو جو غلطی سامنے والے میں نظر آ رہی ہے وہ اس کا اپنا عکس ہے، اب وہ بھیانک ہے یا حسین، یہ اس کا اپنا ہی کردار ہے۔ بارش اچانک پھر سے ٹپاٹپ تیزی سے برسنے لگی تھی، گویا وہ بھی ان کی ہاں میں ہاں ملانے کو بےتاب ہو رہی ہو۔ میرا بیٹا مان اور کیا کہنا چاہتا ہے؟ والد صاحب نے ایک بار پھر چپس منہ میں رکھتے سلمان کو بولنے کا اشارہ دیا۔ یہ اس کا آخری لقمہ تھا۔ وہ اپنے بچے کو مزید سننا چاہتے تھے۔ اس نے آخری گھونٹ حسرت سے بھرا اور پھر بولنے لگا، ابا، امی، آپی۔ اس نے اس بار سب کو مخاطب کیا۔ میں جب اپنے ہم جماعتوں کو اصول توڑتے دیکھتا ہوں تو مجھے افسوس ہوتا ہے۔ ہم اگر اپنے اپنے درجے کے مطابق کسی قسم کی کرپشن کا موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتے تو جب ہمیں بڑا ہاتھ مارنے کا موقع ملے گا ہم اس سے دریغ کریں گے کیا؟ یہ ناممکن ہے۔ ہم اسٹوڈنٹ لائف میں سب سے بڑی کرپشن یہی کر سکتے ہیں نا کہ خود محنت کیے بغیر دوسرے کا دیکھ کر یا چھاپا مار کر نقل کر لیں اور بڑے لوگوں کی آنکھوں میں دھول جھونک دیں۔ وہ لمحے بھر کو رکا تو ان کی آنکھوں میں ستائش ابھری۔ تینوں نے فقط اسبات میں گردن ہلا دی۔ تو جب ہم بچپن سے ہی صرف لائف کی انجوائمنٹ کے نام پر دھوکہ دہی شروع کر دیں گے تو احساس ذمہ داری تو ہرگز پیدا نہیں ہو سکتی، بلکہ یہ عادت عمر کے ساتھ ساتھ پختہ ہوتی جائے گی۔ اور جب اسی طرح کے لوگ اوپر آتے جائیں گے جن کے نزدیک یہ سب بلا نہیں ہوگا، بلکہ زندگی کے ششکوں کے نام پر وہ ہر طرح کی دھوکہ بازی سے کام لے کر سمجھانے والے کی باتوں کو ہنسی میں اڑا دیں گے، جیسے میری باتوں کو اسکول میں اڑا دیا جاتا ہے، تو پھر ہم ملک کی بدحالی پر آنسو بہانے کے سوا کچھ نہیں کر سکتے۔ وہ اب واقعی بہت اداس تھا۔ لیکن اس ملک میں تم جیسے سوچ رکھنے والے سپوت بھی تو موجود ہیں نا مان۔ زارا نے مان سے اس کے چہرے کو پکڑتے ہوئے کہا۔ والدہ کا سر فخر سے بلند تھا، ان کی آنکھوں میں تشکر کے آنسو تھے۔ آج وہ اپنی تربیت کا پھل اپنی آنکھوں سے دیکھ رہی تھیں۔ دل ہی دل میں رب کا بے انتہا شکر ادا کر رہی تھیں۔ والد صاحب نے انہیں بھی ستائشی نظروں سے جیسے اشارہ دیا کہ بیگم تم کامیاب ٹھہری ہو، اور خود دل ہی دل میں بیٹے کی بلائیں لے لیں۔ مجھے تم جیسے لوگوں کو دیکھ کر شعر یاد آ رہا ہے، سنا دوں؟ زارا نے شرارت بھری آواز میں کہا تھا۔ سناؤ بھائی، یہ امی کی آواز تھی۔ ارشاد ارشاد، سلمان کی آواز گونجی۔ قعر دریا میں بھی نکل آئے گی سورج کی کرن، مجھ کو آتا نہیں محروم تمنا ہونا۔ مان، ہم اپنی کوشش جاری رکھیں گے، خود کا محاسبہ بھی کرتے رہیں گے، اور جہاں تک ممکن ہوا دوسروں کو سمجھانے کی بھی سر توڑ کوشش کرتے رہیں گے، انشاءاللہ۔ امید قائم رکھو، ہمارا ملک ختم ہونے کے لیے نہیں، ایک مثالی اسلامی ریاست کا نمونہ بننے کے لیے وجود میں آیا تھا۔
ہم اپنے بزرگوں کی قربانیاں رائیگاں نہیں جانے دیں گے۔ بھیا وطن کو اپنے خون سے سینچنے کی نیت سے آج گیا ہوا ہے تو پیچھے ہم اس گلشن کو اسلامی تعلیمات سے سیراب کریں گے۔ بلند حوصلے کبھی ناکام نہیں ٹھہرتے۔ اس ملک کی بقا فقط اسلام میں ہے، اور جتنا ہم خود کو اپنے دین سے جوڑیں گے اتنا ہم خوشحالی کے قریب تر ہوتے جائیں گے۔ زارا کی آواز میں جوش تھا، کچھ کر گزرنے کا جذبہ تھا۔ اپنے وطن کی محبت، اپنے دین سے الفت اس کے لہجے سے ٹپکی پڑ رہی تھی۔ اگر ملک کا فرد ایسے ہی سوچنے لگ جائے تو کون ہے جو اسے بگاڑ سکے؟ مگر یہاں کسی کی سوچ اپنی ذات اور ذاتی مفاد سے آگے بڑھے تو کوئی بات ہے نا۔ جب ایثار کا جذبہ نہ ہو تو خود غرض معاشرہ ہی وجود میں آتا ہے، اور بات گھوم پھر کے وہیں آ جاتی ہے کہ یہ سب دین سے، جو کہ ہم مسلمانوں کی ہی اصل نہیں بلکہ اس ملک کی بنیاد بھی ہے، اس سے دوری ہے۔ اسلام ہے تو افراد میں خیرخواہی کا جذبہ ہے، خیرخواہی کا جذبہ ہے تو ملک کی بقا ہے، معاشرے کی ترقی ہے، ورنہ صرف تباہی ہے۔ جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی۔ 8 ماہ بعد مٹی کی محبت میں ہم آشفتہ سروں نے وہ قرض اتارے ہیں کہ واجب بھی نہ تھے۔ گھر میں زور و شور سے تیاریاں جاری تھی۔ زارا کبھی ادھر بھاگتی نظر آتی، کبھی گھر کے دوسرے کونے میں موجود کمرے میں بکھرے سامان میں سے والدہ محترمہ کی منگوائی ہوئی کوئی چیز دریافت کرتی دکھائی دیتی تھی۔ زارا بیٹی، اس دن جو جھمکے خرید کر لائے تھے، جو تم نے سلیقے سے پیک کیے تھے، وہ کہاں رکھ دیے ہیں؟ لا کر دو۔ اپنے کمرے سے ہی انہوں نے زارا کو آواز لگائی تھی۔ اچھا ابھی لائی۔ دراصل گھر میں اس فندیار کے نکاح کا جوش عروج پر تھا۔ وہ بس 3 دن میں گھر آنے والا تھا۔ اس کا نکاح اس کی خواہش پر ہی ماموں کی ہونہار بیٹی سمرین سے طے کیا گیا تھا۔ نہ صرف اس کا گھر آنا بلکہ وہ دونوں لڑکا لڑکی خود بھی بے حد خوش تھے۔ تیسرے دن آج موسم صبح سے ہی کافی بوجھل سا تھا۔ ہوا میں خنکی تھی، مگر تاحد نگاہ تک پھیلے آسمان کے رنگ پھیکے پڑتے محسوس ہو رہے تھے۔ ماحول میں کچھ عجیب سی کلفت چھائی ہوئی تھی جو سب کو محسوس ہو رہی تھی، مگر والدہ محترمہ کو عجیب سی بے چینی محسوس ہو رہی تھی، جیسے کوئی انجان اشارہ ہو جسے وہ سمجھ نہ پا رہی ہوں۔ وہ سب دن کی معمول کی کارروائیوں میں مصروف تھے جب لینڈ لائن ٹیلی فون کی آواز نے ان کو متوجہ کیا۔ ہیلو، السلام علیکم۔ 2 بیلوں کے بعد زارا نے فون اٹھایا۔ اس کی عادت تھی وہ فون اٹھاتے ہی دونوں لفظ ساتھ بولا کرتی تھی۔ وعلیکم السلام۔ دوسری جانب اس فن کی آواز سن کر اس کا چہرہ کھل اٹھا تھا۔ بھیا، آپ کب آ رہے ہیں؟ اس نے جوش سے پوچھا تو آواز سن کر امی بھی وہیں آ گئیں۔ لاؤ میری بات کراؤ، یہ کہہ کر اس کے ہاتھ سے کریڈل لیا اور کان سے لگا لیا، اور وہ منہ کھولے ہانگ کانگ کی طرح انہیں دیکھتی رہ گئی۔ ہاں بیٹا، بتاؤ کب آ رہے ہو؟ انہوں نے چھوٹتے ہی سوال داغ دیا۔ جی امی، بس یہی بتانے کے لیے فون کیا تھا کہ آج نکل رہا ہوں، شام تک آ جاؤں گا انشاءاللہ، سب سامان سمیٹ سماٹ کر۔ اس نے ان کو اپنے ارادے سے باخبر کیا۔ ٹھیک ہے، خیر سے آؤ، ہم سب تمہارے منتظر ہیں۔ اللہ حافظ، اللہ کی امان میں۔ الوداعی کلمات کہہ کر انہوں نے کھٹ سے کریڈل فون پر رکھ دیا۔ فون بند کر کے انہوں نے زارا کے ذمے بھیا کے کمرے کی دیکھ بھال لگائی اور چند اور کام دے کر کچن میں آ گئیں۔ اب انہوں نے اپنے بیٹے کی پسند کا کھانا یعنی کہ کابلی پلاؤ اور کھیر تیار کرنی تھی۔ وہ سیدھا کچن میں پہنچ گئیں اور تیاریوں میں جت گئیں۔ وہ سنگھار میز کے سامنے بیٹھی اپنے بالوں میں برش پھیرتی کہیں سوچوں میں غلطان دکھائی دیتی تھی۔ لبوں پر ایک خشمگین مسکراہٹ ڈیرا جمائے بیٹھی تھی۔ اسی اثنا میں میز پر رکھا اس کا موبائل فون دھیمی دھن کے ساتھ بج اٹھا۔ آواز اسے ہوش و خرد واپس لوٹا گئی۔ تیسری بیل پر اس نے کال پک کر لی۔ السلام علیکم سمر۔ اس نام سے صرف وہی اس کو پکارتا تھا اور اس کی یہ پکار دل کی دھڑکنیں منتشر کر دیتی تھی۔ وعلیکم السلام۔ اس کی آواز گویا کسی کنویں میں چلی گئی تھی۔ کیسی ہو؟ آپ کیسے ہیں؟ وہ آئینے میں خود کو دیکھتی جواب دینے کے بجائے وہی سوال کر رہی تھی۔ وہ شخص کیسا ہو سکتا ہے جس کا کل نکاح ہو، وہ بھی اپنی محبت سے؟ اس کے گال حیا سے سرخ ہو گئے تھے۔ آپ واپس آ گئے؟ بات نہایت احسن طریقے سے پلٹ دی گئی تھی۔ بس آج ہی نکلوں گا، تم اپنا ڈھیر سارا خیال رکھنا جب تک میں نہ آ جاؤں، پھر میں رکھا کروں گا۔ اس کو کام تھا، اس لیے 2 ہی جملوں میں اس کی بات ختم ہو چکی تھی۔ آپ بھی؟ کال کاٹ کر اس نے خود کو ماتھے پر ہاتھ مار کر کوسا۔ کیا ضرورت تھی آپ کرنے کی؟ ہر دفعہ ارادہ کرنے کے باوجود کیوں تم سے تم نہیں بولا جاتا؟ وہ بدستور اپنا عکس آئینے میں دیکھ رہی تھی، مگر دھیان بٹ چکا تھا۔
دل میں نہ جانے کیوں اچانک ایک انجانا سا خوف نما جذبہ ابھرا تھا جسے توجہ دینے کے بجائے اس نے جھٹک دیا تھا۔ گھر والوں اور سمرین کو فون بوتھ سے کال کرنے کے بعد وہ اپنے روم میں داخل ہوا۔ پہلے ایک آدھی فائل کا بغور مطالعہ کیا اور اس پر دستخط کیے، اور اس کے بعد بکھرے سامان کو، اگرچہ فوجی یونٹ کے روم میں سامان بکھرا ہونا ایک انہونی ہے، مگر سمیٹنے کے ساتھ ساتھ ہی اپنے چھوٹے سے سوٹ کیس نما بیگ میں ڈالنے لگا۔ سامان پیک ہونے کے بعد اس نے تھوڑی دیر استراحت کی غرض سے کمر ٹکانے کا سوچا، مگر اس سے پہلے بیٹ مین کو بلانے کے لیے میز پر رکھی بیل بجا دی۔ یس سر، بیٹ مین داخل ہوتے ہی سلوٹ بجا لایا۔ خان سامہ کو کہہ کر ذرا ایک کپ دودھ پتی اور تھوڑا سا نمکو بھجوا دو۔ یس سر۔ چائے اور نمکو سے انصاف کر کے وہ تھوڑی دیر کو لیٹ گیا۔ 1 2 3 گزرتے گزرتے بمشکل 15 سے 20 منٹ بعد سیکیورٹی الارم اور اس کے کمرے میں پڑا وائرلیس بجنے لگا۔ وہ ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا، فوراً سے ریسیور اٹھایا اور دوسری طرف کی آواز سن کر اس کے حواسے خمسہ حرکت میں آ گئے۔ سیکنڈ لیفٹیننٹ اسفندیار، آپریشن راہ شہادت کے لیے آپ کو طلب کیا گیا ہے، فوری طور پر ایریا 2 پر پہنچے۔ یس سر۔ 2 منٹ 45 سیکنڈ میں وہ سر پر کیپ پہنتا، رائفل کاندھے پر لٹکائے پھاٹک سے باہر نکل کر گاڑی میں بیٹھتا دکھائی دے رہا تھا، جہاں بس اسی کا انتظار کیا جا رہا تھا۔ ٹھیک تیسرے منٹ کے 10ویں سیکنڈ میں گاڑی منزل پر گامزن ہو چکی تھی۔ شام 6 بجے بٹالین عبیدہ کے ہونہار آفیسر سیکنڈ لیفٹیننٹ اسفندیار آپریشن راہ شہادت میں دوران مشن لڑتے ہوئے وطن عزیز کے لیے جان کا نذرانہ پیش کر گئے۔ ٹی وی چینل پر چلتی نیوز سن کے سلمان نے ہوم ورک کرتے کرتے منجمد آنکھوں سے اسکرین کو دیکھا، اور اس کے بعد اس کی سماعت سن ہو گئی۔ ہاتھ میں پلیٹیں پکڑے میز کی طرف جاتی زارا کا ہاتھ لمحے بھر کو کپ کپایا اور اس کی نظریں دھندلی ہوتی چلی گئیں، جبکہ کچن سے آتی والدہ کی آنکھیں بھیگی ہوئی تھیں، مگر لبوں پر گہری پرسکون مسکان کا بسیرا تھا۔ کہاں سے لاتی ہیں یہ مائیں آخر اتنا حوصلہ؟ ماں کے پیر ہیں یا جنت کا دروازہ؟ ان کے پاؤں کو چھونا عرش کے پیر کو چھونا ہے۔ سن سکھیے، سن اس ماں کی کہانی، لال مرے کی جوانی۔ رب نے اپنے پاس بلایا، رب کے حکم پر سر کو جھکایا۔ سن سکھیے، جانے جگر دل جانی، لال مرے کی جوانی۔ جب اس کی تصویر اٹھاؤں، بس اس کو میں دیکھتی جاؤں، اس کی ہستی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے میں روتی جاؤں۔ سن سکھیے، ان آنکھوں کا پانی، نیند کو دھوکے سے میں بناؤں، خوابوں میں اس کے سو جاؤں۔ خالی گھر کو دیکھتی جاؤں، سن سکھیے، بات نئی کہ پرانی، سن سکھیے، سن اس ماں کی کہانی، سن سکھیے، لال مرے کی جوانی۔ زارا اور اس کے گھرانے کا کچھ مختلف حال نہ تھا۔ ٹیلی ویژن پر چلتی یہ خبر نہ صرف اس کا تمام خون نچوڑ چکی تھی، بلکہ کل اثاثہ بھی ہڑپ کر چکی تھی۔ گھر میں کیا ہو رہا تھا، کیسا غلغپاڑا مچا تھا، وہ کب کیسے اس گھر تک پہنچی تھی جو اس کا ہونے والا تھا، مگر اب نہیں تھا۔ وہ کچھ بھی نہیں سمجھ پائی تھی، بس وہ تھی اور جل تھل مچاتے اس کے نین کٹورے، بے آواز گرتے آنسو جو جتنے ظاہری طور پر دکھائی دے رہے تھے اس سے کہیں زیادہ حلق میں اتر رہے تھے۔ کچھ ہی گھنٹوں میں تم دیکھو گے تارکول کی اس صاف ستھری سیاہ گلی میں چند فوجی نوجوانوں کا دستہ قدم سے قدم ملائے داخل ہوتا ہے۔ چند ساعتوں میں وہ تمام اس 1 یونٹ ڈبل سٹوری بنگلے کے سامنے کھڑے تھے۔ گھر کے افراد ایک جان کے بدلے سبز پرچم اور اس پر رکھی سبز کیپ کو وصول کر رہے تھے۔ 3 چہروں کے سامنے سے منظر دھندلا رہا تھا، جبکہ چوتھا چہرہ کمال ضبط سے کام لیتے ہوئے سینہ چوڑا کیے وہ 2 چیزیں وصول کر رہا تھا، جو اب ایک فرد کی جان کے بدلے میں ان کا کل اثاثہ تھا۔ خون میں نہائے ہوئے جسموں سے پوچھو، اس زمین پہ جان لٹانے کا مزہ ہے کیا؟ اس سب کے دوران وہاں ایک 5واں نفس بھی موجود تھا۔ ہاں، وہ وہی تھی جس کی زندگی کا ایک نیا باب شروع ہونے سے پہلے ہی بند ہو گیا تھا۔ سمرین صالح سے سمرین اسفندیار بننے والی وہ دوشیزہ بیوی بننے سے پہلے ہی بیوہ بن گئی تھی۔ اس نے بہتی آنکھوں سے نظر اٹھا کر اس ماں کو دیکھا جو سبز ہلالی پرچم چوم رہی تھی۔ اب کے فوجیوں کا وہ دستہ ایک صف میں نظم و ضبط سے کھڑا تھا۔ سب کا دایاں ہاتھ اور پیر بیک وقت فضا میں بلند ہوا، اور یہ اس کی آخری سلامی تھی۔
इस फंद की समर ने आंख बंद की और एक अश्के रवां उसके गालों से टपकता जमीन में जज्ब हो गया, उसी जमीन में जिसमें इस फंद का लहू जज्ब हुआ था। सबके हाथ फजा में बुलंद हुए। उसने भी कांपते हाथों को यकजा किया, जिन पर गहरे सुर्ख रंग की मेहंदी से नक्शो निगार आवेज़ां थे। बाएं हाथ की उंगली ने उसके नाम की अंगूठी मौजूद थी, जो अब कभी नहीं लौटने वाला था। उसने एक सर्द आह भरी और सोचा, आप भी? कॉल कट करके उसने खुद को माथे पर हाथ मारकर कोसा। क्या जरूरत थी आप करने की? हर दफा इरादा करने के बावजूद क्यों तुमसे तुम नहीं बोला जाता? हाँ, तुम इसी अजमत के लायक थे। सबके हाथ फातिहा के बाद नीचे आ चुके थे, मगर वो अब भी महवे दुआ थी। जाने वाला चला गया था, रह जाने वालों की साबित कदमी और हिम्मत की आजमाइश जारी थी, और वो उसी के लिए दुआगो थी। क्या ऐसी बेटियों को उनकी कुर्बानियों का इस मुल्क में कोई सिला मिलता है? खून लुटाने वाले तो आज से 76 बरस पहले भी मौजूद थे और लहू की नदियां बहाते हुए यहाँ तक पहुँचे थे। मगर क्या इस हर पल बहते लहू का हक अदा करने को कोई मौजूद है आज? क्या उन माओं को एक मजबूत, मुस्तहकम और महफूज मुस्तकबिल अता करने वाला कोई निज़ाम है आज, जो फ़ख्र से आज भी जान के टुकड़े इस धरती माँ पर वार देती हैं? उन बापों को सुख का सांस फराहम करने वाला मुआशरा है आज, जो अपना बाजू अपने हाथों से दफना आते हैं। सिर्फ खून ही नहीं मांगता ये वतन, ये खूने दिल मांगता है, हौसला मांगता है, मेहनत मांगता है, मुखलिसी मांगता है, अपने बका के लिए मौजूद असूलों की पाबंदी मांगता है। बदले में वो तुम्हें जो देता है, तुम तो वो भी गैरों को बेचने पर रजामंद हो जाते हो। हुक्कामे बाला को कुछ भी कहने से पहले अपना जायजा लो। अगर खुद में झोल पाओ तो उनको संवामो और इस सवाल को जहन के पर्दों से खींच फेंको कि इस वतन ने क्या दिया हमको। जो एक सवाल तुम्हारे शऊर और लाशऊर में गूंजता रहे, वो सिर्फ ये होना चाहिए कि क्या दिया हमने इस मुल्क को।